बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर अतहर कसीम। प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, आज का मौजू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक एक ऐसा नापसंदीदा अमल है जिसे कायनात का सबसे पहला गुनाह तस्वुर किया जा सकता है। जब ये अमल इब्लीस से सरज़द हुआ तो उसको शैतान मरदूद करार दे दिया गया। तकब्बुर। मीर तकी मीर कहते हैं, जिस सर को गरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। आज हम अपने इस प्रोग्राम में जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो तकब्बुर है, और शरीक गुफ्तगू हैं हमारे साथ आलिम बाअमल पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान। और आज की गुफ्तगू में नाजरीन आप महसूस करेंगे कि हम ज़रा सी बात पर ये गुनाह कर बैठते हैं। कोई निचले पैमाने पे ये गुनाह कर रहा है तो कोई बड़े पैमाने पे इस गुनाह का मुर्तकब हो रहा है। तो आज हमें गुफ्तगू से ये पता चलेगा कि अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के नबी के नज़दीक ये कितना मुज़म्मत वाला अमल है और अल्लाह और उसके रसूल ने इसकी कितनी मुज़म्मत फरमाई है। बहुत शुक्रिया किबला पीर हसन साहब, आप तशरीफ़ लाए हमारी इस ख़ूबसूरत महफ़िल में। जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हमारे नाज़रीन को बहुत से मसाइल से आगाही होती है। सबसे पहले तो आप ये फरमाइए कि तकब्बुर की तारीफ़ क्या है, तकब्बुर होता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यकीनन आज आपने मुआशरे की एक ऐसी बुराई को मौजू बहस बनाया है कि जिसके बायस लोग अपना बेहद नुकसान कर देते हैं, दुनिया आखिरत में अपने लिए बहुत खसारे का सौदा करते हैं और उन्हें ख़बर भी नहीं होती कि अपने चंद जुमलों या चंद हरक़ात और सकनात की वजह से वो अपनी आखिरत के लिए कितना नुकसान कर रहे हैं। आपने एक ऐसे उन्वान को मौजू बहस बनाया जिसको तकब्बुर कहा जाता है। अल-मुफ़रदात में इमाम राग़िब अस्फ़हानी तकब्बुर की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि तकब्बुर यह है कि इंसान अपने आप को दूसरों के मुकाबले में बड़ा समझे, इंसान अपने आगे दूसरों को हकीर समझे और अपने आप को दूसरों के मुकाबले में बड़ा समझे, इसको तकब्बुर कहते हैं। जब इंसान किसी भी एतबार से अपने आप को दूसरे से बड़ा जानेगा तो वो तकब्बुर करेगा। इमाम राग़िब अस्फ़हानी कहते हैं ये तकब्बुर की तारीफ़ है। और सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद तकब्बुर की तारीफ़ बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि तकब्बुर हक़ को झुटलाना और लोगों को अपने मुकाबले में हकीर समझने का नाम है। जब भी इंसान लोगों को अपने मुकाबले में हकीर समझेगा, किसी भी दूसरे इंसान को अपने मुकाबले में हकीर समझेगा, तो वो इंसान तकब्बुर का मुब्तला होगा, तकब्बुर करेगा, इस गुनाह का मुब्तला होगा और हक़ को झुटलाएगा। हक़ को कैसे झुटलाएगा कि हक़ तो यह है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, हक़ तो यह है कि अल्लाह सबसे बेहतर है, हक़ तो यह है कि अल्लाह को पता है कि अल्लाह की बारगाह में किसका क्या मकाम है। तकब्बुर सिर्फ़ अल्लाह को जचता है। जब कोई तकब्बुर करेगा तो वह हक़ को झुटलाएगा और तकब्बुर करने वाला अपने आप को अल्लाह के मुकाबले में लाने की, अल्लाह का मुकाबला करने की कोशिश करेगा। शदीद अज़ाब है उसके लिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि बिला के तकब्बुर एक गुनाह अज़ीम है। इंदल्लाह और इंदर रसूल मुतकब्बिर के लिए क्या हुक्म देते हैं, और यानी कुरान और हदीस की रोशनी में आप ये बताइए कि मुतकब्बिर की कैसे मज़म्मत की गई है और आखिरत में उसका अंजाम क्या होगा? डॉक्टर साहब, अल्लाह करीम ने कुरान करीम में वाज़ेह इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, कि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों से मोहब्बत नहीं फरमाता, अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को नापसंद फरमाता है। क्योंकि सही मुस्लिम में यह हदीस कुदसी मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि किब्रियाई, ये तकब्बुर मेरी चादर है और जो इसमें मुझसे झगड़ेगा, जो इसको मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, मैं उसे शदीद अजाब दूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तकब्बुर सिर्फ मुझे जचता है, सिर्फ मेरे लायक है, ये मेरी सिफ़ात ख़ासा में से, ख़ुसूसी सिफ़ात में से एक सिफ़त है। अल्लाह ताला फरमाता है अगर कोई इसमें शरीक होने की कोशिश करेगा तो मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी, जो
اس چادر کو، جو تکبر کرے گا، جو اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا تسلیم کرے گا، تکبر کرے گا، تکبرانہ جملے بولے گا، وہ یہ چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ کام کرے گا میں اسے سخت عذاب دوں گا۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص جو بخل و تکبر کرتا ہے اور سب سے بلند و بالا شان والے کو بھول جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ بھول رہا ہے اللہ کو جو تکبر کر رہا ہے، وہ اس حقیقت کو بھول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صفت صرف میری ہے اور صرف مجھے جچتی ہے اور صرف میرے لائق ہے، تم کون ہوتے ہو تکبر کرنے والے؟ جو تکبر کر رہا ہے وہ سب سے بلند و بالا شان والے کو بھول رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص جو ظلم کرے اور جبار عز و جل کو بھول جائے، جو ظلم کرے لوگوں پہ، تکبر کرے، بھئی میں اس وقت طاقت میں ہوں، میرے پاس اس وقت اقتدار ہے، میرے پاس پاور ہے، یا اگلا میرا ملازم ہے، یا مجھ سے بڑا کون ہے، مجھ سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، میں اتنی طاقت میں ہوں۔ اللہ حضور فرماتے ہیں کہ جبار عز و جل کو بھول گئے ہو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر تم اپنی طاقت کے ذریعے کسی کمزور پہ ظلم کرو گے تکبر میں آ کے، تو یہ مت بھولنا کہ وہ تم پہ پکڑ نہیں کرے گا، وہ سب سے بڑا ہے، وہ تم پہ پکڑ فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام پھر ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی ہی آگے حدیث چل رہی ہے، حضور فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص جو غافل ہے، کھیل کود میں لگا ہے اور قبرستان میں بوسیدہ قبروں کو بھول جاتا ہے، قبرستان میں بوسیدہ قبروں کو بھول جاتا ہے۔ امام سیوطی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، امام سیوطی حدیث کو نقل کرتے ہیں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تکبر اور خود پسندی کو انسانی شکل دی جائے تو دنیا کی سب سے بدصورت شکل نکلے گی، سب سے بدصورت شکل نکلے گی۔ حالانکہ آج ہم اس کو اپنا حسن سمجھتے ہیں، آج اگر کوئی دینی مجلس میں بھی عاجزی میں سر پھینک کے بیٹھا ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ عالم ہے، لگتا ہے اس نے کچھ پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، اس میں تو علم نظر ہی نہیں آ رہا، اس طرح گردن پھینک کے عاجزی سے بیٹھا ہے، اور اگر کوئی صاحب صحیح آکڑ کے اپنی پھونپھا کے ساتھ آئے تو کہتے ہیں واہ واہ ان کا دیکھو علم نظر بھی آ رہا ہے کہ کوئی شخصیت آ رہی ہے۔ ہم تکبر کو حسن سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ حضور فرماتے ہیں اگر تکبر اور خود پسندی کو انسانی شکل دی جائے تو دنیا کی سب سے بدصورت شکل نکلے گی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا قول ہے کہ تکبر ایسی برائی ہے جو نیکیوں کو بھی بے فائدہ کر دیتی ہے، نیکیوں کو بھی بے فائدہ کر دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تکبر سے بچو، کیونکہ شیطان کو بھی تکبر نہیں اس بات پہ ابھارا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے، جیسا آپ نے آغاز میں ارشاد فرمایا کہ کائنات کا پہلا گناہ بھی اسے تسلیم کہا جا سکتا ہے، کیونکہ تکبر نہیں شیطان کو ابھارا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے، اور اس جملے نے ابھارا تھا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، اس نے کہا یہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں۔ تو قبلہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ شیطان کی دائمی ہلاکت کا باعث تکبر بنا، شیطان نے ایک بار کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آج تک ذلیل ہو رہا ہے، اسی وقت مردود ہو گیا۔ ہمیں اپنے معاملات زندگی پہ یہ توجہ ڈال کے سوچنا ہوگا، ہم دن میں کتنی بار یہ سوچتے ہیں کہ ہم فلاں سے بہتر ہیں اور ہم فلاں سے بہتر ہیں، ہم دن میں کتنی مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہمارے مقابلے میں کیا ہے، ہم اس کے مقابلے میں بہت بڑے ہیں۔ شیطان نے ایک بار یہی بات کی تھی تو مردود ہو گیا تھا۔ ہمیں اپنے معاملات زندگی پر توجہ ڈالنی ہوگی، ورنہ فرعون کا انجام بھی سامنے ہے، تکبر نہیں اسے مروایا، قارون کا انجام بھی سامنے ہے، تکبر نہیں اسے مروایا، نمرود کا انجام بھی سامنے ہی ہے، پہلے جن لوگوں سے سجدے کراتا تھا تکبر اتنا تھا آسمان کی طرف تیر پھینکتا تھا کہ اگر اوپر کوئی خدا ہے تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ آخر کیا ہوا؟ جو اپنے آپ کو ایسا تکبر والا سمجھتا تھا کہ نہ صرف بادشاہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اس کے ایک مچھر گیا، ایک مچھر چلا گیا اس کے اندر، جن لوگوں سے سجدے کراتا تھا انہی کو کہتا تھا میرے سر پہ جوتے مارو، کیونکہ جب وہ جوتا مارتے تھے تو اس کو سکون ملتا تھا۔ نمرود کو اتنا بڑا بادشاہ نمرود اپنے آپ کو سمجھتا تھا، آخر اس کا انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا کہ وہ جوتیاں کھاتا کھاتا ضلالت میں مر گیا۔ نمرود کی بھی دائمی ہلاکت کا باعث تکبر ہی بنا، تکبر ہی بنا۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا، لوگ انہیں پیروں تلے رون دیں گے، بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے گی، ان پہ ذلت چھائی ہوگی، بولس نامی وادی میں جہنم کی انہیں داخل کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ کتنا برا انجام ہے تکبر کرنے کا، آپ یہاں سے اندازہ۔ یہ بہت عمدہ باتیں آپ نے کی ہیں، اور آپ کے گفتگو سے قبلہ میں یہ بات سمجھ پایا ہوں کہ ہم انسانوں میں بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، اور یہ گفتگو جو آپ فرما رہے ہیں اس میں تکبر کے بارے میں پوری طرح واضح ہو گیا کہ جیسے ایک مچھر نے نمرود کا تکبر توڑا، آج بھی ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ ایک نظر نہ آنے والا وائرس بھی بڑی بڑی طاقتوں کا تکبر توڑ رہا ہے۔ تو حضرت یہ فرمائیے کہ وہ کون سے دنیاوی اسباب ہوتے ہیں جو کسی بھی انسان کو
مبتلائے غرور کر دیتے ہیں، اسے متکبر بنا دیتے ہیں۔ اس کا جواب دینے سے پہلے آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اس وقت بھی اگر ہم نہ سمجھیں تو ہمارا کیا حال ہوگا کہ کرونا وائرس ایک نظر نہ آنے والی چیز نے بڑی بڑی طاقتوں کے اور بڑے بڑے تکبر والے لوگوں کے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اب اللہ کے سوا، آسمان والے کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی بھی وقت توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ قبول فرمائے۔ تکبر کے اسباب قبلہ امام غزالی نے ظاہر حضور علیہ السلام کی حدیث کا ہی مطالعہ کر کے ایک نچوڑ نکالا اور 7 تکبر کے ظاہری اسباب بیان فرمائے۔ وہ کہتے ہیں تکبر کے اسباب میں سے 7 اسباب ہیں جس میں سے ایک علم ہے۔ آج کل لوگ دینی علم بھی حاصل کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس علم سے جھکیں، جب علم پڑھا ہے تو حقیقت کو جانیں، علم کا تکبر آ جاتا ہے، علم کا تکبر آ جاتا ہے۔ معجم الکبیر میں یہ حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کی آفت تکبر ہے، علم کی آفت تکبر ہے۔ ویسے تو حضور علیہ السلام نے علم کو نور فرمایا ہے، علم کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ فرمایا ہے، علم کو لازم کیا ہے، لیکن اگر وہی علم پڑھ کے تکبر آ جائے تو حضور فرماتے ہیں علم کی آفت جو ہے وہ علم کی آفت جو ہے وہ تکبر ہے، تکبر ہے، تکبر علم کی آفت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے۔ علم ضائع ہو جاتا ہے، علم نافع نہیں رہتا۔ دوسرا عبادت کا تکبر، اگر عبادت کر کے بھی تمہارے میں تکبر آ رہا ہے، اللہ کے بندے اگر ساری رات اللہ کے آگے جھکنے کی توفیق ملی ہے، عاجزی اختیار کر، اللہ کا شکر کر، اس نے جو توفیق دی ہے، وہ توفیق نہ دیتا تو تو بھی کہیں ذلیل ہو رہا ہوتا۔ اگر اس نے تجھے توفیق دی ہے، آج لوگ عبادت کر کے بجائے اس کے حلاوت ملے، اس سے مقصد کو پائیں، اس کی روح کو پائیں، عاجزی اختیار کریں، عبادت کا تکبر آ جاتا ہے۔ 4 راتیں ہر مسجد میں کچھ ایسے بابے بھی موجود ہوتے ہیں، اگر کچھ ہر نماز میں آتا ہے، کوئی کبھی کبھی آئے تو اسے جھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، تجھے اللہ یاد آ گیا تو مسجد میں آ گیا، ہمیں دیکھ ہم تو روزانہ یہاں جھکے ہوتے ہیں۔ ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی ایسا تبرک ہمیں مل جاتا ہے۔ جو عبادت کا تکبر، عبادت کا تکبر بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے، انسان کی عبادات کو ضائع کر دیتا ہے، عبادات کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم جب کسی کو یہ کہتے سنو نا، ہائے لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے غرق ہو گئے، لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے غرق ہو گئے، لوگوں کا ستیہ ناس ہو گیا، سمجھ جاؤ کہ سب سے زیادہ بیڑا غرق اسی کا ہوا ہے اور ہلاکت کا شکار وہی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھ رہا ہے۔ تجھے لوگوں کی کیا ہے، تو اپنا آپ دیکھ، اللہ تیری قبول کر لے تو تیرے لیے بڑی بات ہوگی۔ انسان کو اپنے اس پہ دیکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ احیاء العلوم میں امام غزالی نے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار اور ایک گناہ گار کا حوال نقل کیا ہے جو عبادت کی تکبر کو سمجھاتا ہے کہ کتنا خطرناک ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا، اس کے پاس ایک گناہ گار شخص آیا، اس نے اپنے گناہوں کا داستان سنائی اور کہا کہ میں توبہ کر سکتا ہوں، میں توبہ کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس عابد نے کہا کہ تو یہاں سے اٹھ جا، میرے پاس سے چلا جا، تیری وجہ سے کہیں مجھ پہ ہی عذاب نہ آ جائے، تو اتنا گناہ گار شخص، میں تجھے اپنے قریب بھی نہیں بٹھانا چاہتا، میں تو ہر وقت عبادات میں ہوتا ہوں، تیرے جیسا ناپاک شخص میرے حجرے میں آیا۔ وہ اٹھ کے گیا تو اللہ کریم نے اس وقت نبی پہ وحی فرمائی، کہا کہ جاؤ وہ جو فلاں عابد ہے نا، جو عبادت کرنے والا ہے، اس کو بتاؤ وہ بھی اپنا عمل نئے سرے سے شروع کرے، اور اس گناہ گار کو بھی جا کے بتا دو کہ وہ بھی اپنا عمل نئے سرے سے شروع کرے۔ جس وقت گناہ گار نے توبہ کا ارادہ کیا اور اس کے پاس گیا، ہم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، وہ نئے سرے سے عمل شروع کرے۔ اور جس وقت عابد نے اپنی عبادت پہ تکبر کیا، ہم نے اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا، وہ بھی نئے سرے سے اپنا عمل شروع کرے۔ عبادت کا تکبر انسان کو مروا دیتا ہے۔ اب یہاں سے آپ یہ دیکھیں، وہ گناہ گار اس عابد کی عبادت والے کی محبت میں گیا، اس کو فائدہ ہو گیا، لیکن جس عبادت والے نے اپنی عبادت پہ تکبر کیا، اس کا سب کچھ غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے۔ پھر حسب و نسب کا تکبر، شیطان کو بھی یہی تکبر تھا، انا خیر منہ، اس سے انا خیر منہ، تو اس سے حسب و نسب کا تکبر انسان کو مرواتا ہے۔ پھر حسن و جمال کا تکبر، یہ انسان کو مرواتا ہے۔ پھر مال کا تکبر، قارون کو بھی مال کے تکبر نہیں مروایا۔ طاقت کا تکبر، اقتدار کا تکبر انسان کو مروا دیتا ہے۔ دوست احباب کا تکبر کہ فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا دوست ہے، یہ انسان کو مروا دیتا ہے۔ یہ 7 ظاہری اسباب ہیں جس سے امام غزالی نے بچنے کی بہت زیادہ تلقین فرمائی۔ آپ نے بہت اچھا یہ نقطہ لوگوں کے سامنے واضح کیا، ہمارے ناظرین کے سامنے، کہ تکبر کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے حال جانتا ہے، لیکن قبلہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ عاجزی کا بھی کہیں تکبر کوئی نہ اختیار کر لے۔ تکبر امام غزالی نے ایک باب باندھا ہے۔ جی تو الحمدللہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو حضرت ہمارے ارد گرد تکبر کے اتنے پہلو ہیں، جیسے ابھی دولت کا تکبر، حسن و جمال کا تکبر، اقتدار کا، یہ سارے تکبر آپ نے ابھی بیان کیے۔ تو ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اور وہ اس گناہ سے بچنے کے لیے انسان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیے۔
ایک تو قبلہ اس کا علمی طریقہ ہے، عملی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈائلاگ ٹو اے سیلف، اپنے آپ سے باتیں کرے، اپنے آپ کو پہچانے کہ تیری حیثیت کیا ہے۔ بڑا بنا پھرتا ہے، ایک بار اکیلے کمرے میں اپنی اوقات پہ تو نظر ڈالے۔ اب یہ کرونا وائرس آیا، اسی سے دیکھ لیں تیری حیثیت کیا ہے۔ آج اگر تو مر جائے تو شاید اس وبا سے مرے تو تیرے بچے تجھے غسل نہ دیں، تیرا کفن بنانے والا تیرا کہیں باہر سے لانا پڑے، تیرا جنازہ پڑھنے تیرے گہرے دوست یار نہ آئے کہ اس کی انفیکٹڈ باڈی سے ہمیں مسئلہ نہ ہو جائے۔ انسان اپنے آپ پہ غور کرے، روزانہ اپنے ہاتھ سے غلاظتیں صاف کرتا ہے اور پھر تکبر کرتا ہے اور اس سے مقابلہ کرتا ہے۔ پھر انسان اپنے آپ پہ غور کرے کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے۔ ابھی کوئی اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش میں ڈال دے، کس طرح گھٹنے ٹیک دیے جائیں گے۔ بڑی بڑی طاقتوں کو اس وقت دیکھے کس طرح گھٹنے ٹیکے ہوئے اس ایک کرونا وائرس کی وجہ سے۔ انسان اس وقت بھی موقع ہے اللہ کو بھی پہچانے، اس کی طاقت کو، اور اپنی حیثیت کو بھی پہچانے، اور پھر کیا کرے انسان؟ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کے احسانوں کو یاد کرے اور اپنی بیچارگی کو دیکھے، اپنی حیثیت کو دیکھے۔ ایک یہ طریقہ ہے، اور ایک یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کے آگے اور مخلوق کے آگے عاجزی اختیار کرنے والے اعمال پر ہمیشگی اختیار کرے، ہمیشگی اختیار کرے۔ یہ طریقہ ہے جس سے انسان کو تکبر ختم ہوگا۔ انسان اپنی نفی کرے، ڈائلاگ ٹو یور سیلف، اپنے آپ سے بات کرے، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کرے، مخلوق کے آگے عاجزی کرے، اپنی نفی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند و بالا فرما دے گا۔ خود کلامی میں جب وہ محاسبہ اپنا کرے گا تو یقیناً اس کے اندر بہت سے روشن پہلو نمودار ہوں گے۔ مصفی نے کہا تھا ناظرین کہ مصفی گوشائے عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیماں لے کر۔ حضرت یہ جو تکبر ہے اس کا متضاد عاجزی ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ عاجزی کی کیا فضیلت ہے ہمارے اسلام کے اندر؟ کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے وہ پھر اپنے آپ کو ہر وقت اپنی نفی کرتا ہے، جھکا رہتا ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، وہ اپنی نظر میں اپنے آپ کو بالکل کمزور سا انسان سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو لوگوں کی نظروں میں بھی بڑا کر دیتا ہے۔ ابھی دیکھو نا جتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں، کسی بادشاہ کا اتنا نام ہے جتنا اولیاء اللہ کا نام ہے۔ کسی کو پتا ہوگا کہ حضرت غوث اعظم کے دور میں کتنے بادشاہ تھے، داتا صاحب کے دور میں کتنے بادشاہ تھے، حضرت غریب نواز کے دور میں کتنے بادشاہ تھے، شاہ نقشبند کے دور میں کتنے بادشاہ تھے، کسی کا نام یاد نہیں ہوگا، لیکن ان اولیاء اللہ کا نام آج باقی ہے۔ انہوں نے تو عاجزی کی، یہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ نے پھر ان کو اتنا بلند کر دیا، آج تک ان کی عزت قائم ہے۔ دوسرا پھر حضور فرماتے ہیں جو تکبر کرتا ہے، حق کو جھٹلاتا ہے، اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اپنے نظروں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر ایک وقت اس کی زندگی میں ہی ایسا آتا ہے، ہم نے بڑی بڑی مثالیں دیکھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ایک وقت اس کی زندگی میں ہی ایسا آتا ہے کہ اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، یہاں تک وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کنز العمال کے حدیث کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں اللہ اس کو کتے اور خنزیروں سے بھی زیادہ ذلیل کر کے پیش کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے آج تکبر کے حوالے سے اور اس کی مذمت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بصیرت افروز یہاں پہ باتیں کی ہیں وہ یقیناً سب ناظرین کے لیے بڑی کارآمد باتیں ہیں۔ ناظرین کرام، تکبر ایک بہت قابل مذمت عمل ہے، اللہ نے بھی اس کی مذمت کی، اللہ کے نبی نے بھی اس کو ناپسند فرمایا۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے اور اللہ ہی کی ذات کو کبریائی کا اعزاز ہے، اور کوئی شخص مخلوق کے اندر سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بھی سطح پہ تکبر کا اظہار کرے۔ کل پاؤں ایک کاسائے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ تو جب کوئی غرور کرتا ہے تو پھر اس کا سر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیچا کر دیا جاتا ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ برکتوں کا مہینہ، نعمتوں کا خزینہ،